नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खबर ख्याल में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी मोहम्मद सिद्दीक अस्सलाम वालेकुम। हमेशा की तरह आपके सामने अहम खबरें लिए हाजिर हुए हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम जो खबरें आपके सामने पेश करते हैं वो कल के अखबार की सुर्खियाँ बनती हैं। न सिर्फ सुर्खियाँ बनती हैं बल्कि उन खबरों को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया गैर मामूली अंदाज में नश्र करता है। इसी तरह सोशल मीडिया पर भी ये खबरें वायरल होती हैं। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तो खबरों का सवाल है, आपको बता दें कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने जो कांग्रेसी अरकान असम्बली है उनकी कारकर्दगी का जायज़ा लेना शुरू कर दिया है और उनसे रिपोर्ट भी तलब की है। इस तरह की इतलात आ रही हैं और कहा जा रहा है कि चीफ मिनिस्टर ने कांग्रेस अरकान असम्बली से वाज़ेह तौर पर कहा है कि आपने अपने हल्के असम्बली के लिए क्या खिदमत अंजाम दी है, उसकी बहबूद की, उसकी तरक्की के लिए कौन से सरकारी स्कीमात से इस्तेफादा किया है, वहाँ आवाम की कैसे खिदमत की है, इस बारे में तमाम तफसीलात जमा करवा दें। तो बहरहाल चीफ मिनिस्टर ये चाहते हैं कि जिस तरह वो कह रहे हैं कि 10 बरसों तक KCR को फार्म हाउस में रहना होगा, तो हो सकता है कि वो 10 बरसों की तैयारी कर रहे होंगे कि कांग्रेस का इक़्तिदार यहाँ पर मजबूत व मुस्तहकम रहे। तो बहरहाल ये खबर पहली है, लेकिन यहाँ तक दूसरी खबर का सवाल है। आपको बता दूँ कि कर्नाटक जो हमारी पड़ोसी रियासत है, वहाँ पर आपने देखा कि 2022 में फाजिल नामी एक नौजवान को, 23 साल नौजवान को, जिसे लोग बहुत ज़्यादा चाहते थे, उसे बहुत ही बड़ी बेदर्दी के साथ बजरंग दल के कारकुनों ने कत्ल कर दिया था। बाद में उस कारकुन को, उस राउडी शीटर को बजरंग दल से निकाल दिया गया। मैं बात कर रहा हूँ सुहास शेट्टी की। तो सुहास शेट्टी का जुमेरात की रात कत्ल कर दिया गया और आप देखेंगे कि उस सिलसिले में पुलिस ने 8 अफराद को गिरफ्तार किया है। तो पहली खबर जो है हम उस पर तबसरा करेंगे और कई खबरें हैं, यानी संडे फंडे आप देखेंगे कि टैंक बंड पर यानी हुसैन सागर पर जो मुनक़िद किया जाता था, अब मुकाबिले हुस्न जो हमारे शहर में होने जा रहा है उसके लिहाज से उसे बहाल कर दिया गया है। यानी संडे फंडे के नाम पर अब जो तूफ़ान बदतमीज़ी होगी वो अलग बात है। तो बहरहाल नाज़रीन, अगर कर्नाटक की बात करते हैं, ज़मीर अहमद खान ने अपने बयान के ज़रिए और एक्स पर उन्होंने जो वीडियो पोस्ट किया है उसके ज़रिए हलचल मचा दी है। बीजेपी कायदीन परेशान है और बीजेपी कायदीन बौखलाहट का शिकार हो गए हैं। तो बहरहाल ज़मीर अहमद खान ने कहा कि अगर अमित शाह और मोदी हमें इजाज़त देते हैं तो हम तैयार हैं अपने जिस्म पर यानी खुदकश बम का बेल्ट बांध कर पाकिस्तान में दाखिल हो जाएंगे और जिहाद करेंगे। उन्होंने कहा कि हम यूं ही नहीं कर रहे हैं बल्कि अल्लाह की कसम खाकर कहते हैं कि हम वहाँ जाकर पाकिस्तान का बुरा हाल करेंगे। तो बहरहाल बीजेपी का एक लीडर कहता है, यानी मरकज़ी वज़ीर प्रहलाद जोशी कहते हैं कि आप कुछ मत कीजिए, सिर्फ खामोश रहिए, यही आप मुल्क की खिदमत होंगी। तो बहरहाल पहली खबर की तरफ चलते हैं। जैसा कि रेवंत रेड्डी के बारे में मैंने आपको बताया है, चीफ मिनिस्टर के बारे में उन्होंने ये ऐलान कर दिया है कांग्रेसी MLAs के लिए कि वो अपनी प्रोग्रेस कार्ड या प्रोग्रेस रिपोर्ट पेश करें। जी सिद्दीक साहब। जी रियाज साहब, आपकी पिछली हुकूमत का तो अंजाम आप देख चुके हैं। जी हाँ जी हाँ। सिर्फ फार्म हाउस तक महदूद, आवाम से दूर, ये लोग कोई खिदमत नहीं, आवाम के बिल्कुल करीब नहीं, ना कोई तरक्याती काम, कुछ भी नहीं। 10 साल ऐसी चलती गई हुकूमत, आखिरी में आवाम ने उनको पहुँचा दिया बिल्कुल जो है ना। तो अगर हुकूमत चलाना चाहिए, आपको चलना चाहिए, आवाम के करीब जाना चाहिए, तो बराबर आपको कारकर्दगी का जायज़ा लेना चाहिए। हर हल्के के जो असम्बली मेंबर है उनसे पूछना चाहिए कि भाई आपने क्या काम किया है। तो ये बहुत ज़रूरी है, आवाम तक पहुँचने का सही रास्ता है। आज तक इसके बारे में कोई तवज्जो नहीं दी गई, ये बहुत ज़रूरी है। आपको अगर मालूम होना चाहिए कि क्या काम हो रहे हैं, जाके आप ज़मीनी हक़ाइक़ मालूम करिए। आप जाइए ज़मीन पे, रोड पे जाके देखिए, पता चलेगा आपको। खाली देखने से, पेपर देखने से या फार्म हाउस में या AC के रूम में बैठने से काम नहीं चलेगा। तो अगर वाकई आपको हुकूमत तवील चलानी है, आवाम के करीब जाना है, तो ये काम करने बहुत ज़रूरी है। मेरे ख्याल से बहुत ही जो है ना, ये प्रोएक्टिव हम बोल सकते, स्टेप हम कह सकते हैं इसको जाना। बहरहाल नाज़रीन, मैं समझता हूँ कि कांग्रेस को अगर अपनी हुकूमत को मुस्तहकम बनाना है तो ख़ास तौर पर फ़िरक़ा परस्ती के जो यानी ख़तरात रियासत पे और मंडला रहे हैं उस पर काबू पाना होगा। क्योंकि आप देखेंगे कि BJP जो कायदीन है, ख़ास तौर पर बंडी संजय वगैरह करीमनगर में मज़हब के नाम पर रैलियाँ निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये देखना है कि जिस तरह जॉइंट एक्शन कमेटी को वक्फ तरमीमी एक्ट के ख़िलाफ़ रैली निकालने से या मिलियन मार्च निकालने की इजाज़त नहीं दी गई, तो करीमनगर में क्या बंडी संजय को भी इजाज़त नहीं देगी, क्योंकि वो खुद मुमलिकती वज़ीर दाखिला है। इस मामले में पुलिस का जो किरदार होना चाहिए, रियासत का दोगलेपन का शिकार नहीं होना चाहिए, दोहरेपन का शिकार नहीं होना चाहिए, बल्कि आप देखेंगे कि ये जो मामला है इसमें पुलिस को बिल्कुल
نہ یہ دیکھنا چاہیے نہ وہ دیکھنا چاہیے، بلکہ قانون کو دیکھنا چاہیے۔ بالکل جی اس میں جو ہے نا انہیں یکسانیت اور بالکل غیر جانبدارانہ پالیسی اڈاپٹ کرنی چاہیے، ورنہ جو ہے نا مسلمانوں میں نفرت جو ہے نا پھیل جائے گی۔ جی اور جب دوسری بات، ہاں، آپ جی ہاں، مملکت وزیر داخلہ رہیے، آپ کچھ بالکل، اور وہ رہیے، کچھ بھی ہوں گے، اگر جی نقص ہاں، امن پیدا کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ریاستی پولیس کو اجازت نہیں دینا چاہیے۔ بالکل بالکل اجازت نہیں دینا چاہیے، ان کو سب ایکول ٹریٹ کرنا چاہیے آپ، چاہے وہ کوئی بھی کسی بھی قسم کی ریلی ہو جائے نا، اگر آپ ادھر آرڈر نہیں دیتے ہو ادھر بھی آرڈر نہیں دینا چاہیے۔ جی، اور بالکل۔ یہ ایسا متنازع شخص ہے کہ عجیب عجیب جو ہے نا باتیں کرتا ہے، نازیبہ ریمارکس کرتے رہتا ہے، کوئی اس کی زبان پہ روک ٹوک نہیں ہے جو ہے نا۔ جی جی، بہرحال ناظرین آپ کو بتا دیں کہ جہاں تک چیف منسٹر ریونت ریڈی صاحب کا سوال ہے تو انہوں نے واضح کر دیا ہے کہ وہ کے سی آر کو 10 برسوں تک فارم میں بٹھائے رکھیں گے، اس لیے وہ کانگریس کے ارکان اسمبلی کے پروگریس کارڈ یا جو ان کے مظاہرہ ہے، جو ان کی کارکردگی ہے، اس کی تفصیلات انہوں نے طلب کی ہے۔ ویسے بھی ناظرین جہاں تک ہم نے کرناٹک کی بات کی تو کرناٹک میں آپ نے دیکھا کہ 2022 میں 23 سالہ فاضل کو کس طرح بے دردی سے بجرنگ دل نے مبینہ طور پر قتل کر دیا تھا، اور آپ دیکھیں گے کہ اس نوجوان کے چاہنے والوں میں غم کی لہر دوڑ گئی تھی، اور تبھی یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ لوگ ضرور کچھ نہ کچھ کارروائی کریں گے۔ پولیس سے کہا گیا تھا، حالانکہ اس وقت بی جے پی کی حکومت تھی، تو آپ دیکھیں گے کہ بی جے پی نے کچھ نہیں کیا۔ یہ فاضل کے قاتلوں کی تو دور کی بات ہے، آپ دیکھیں گے کہ وہاں کئی پروفیسر ہیں، کئی دانشور تھے، انہیں قتل کیا گیا، اور گوری لنکیش کو قتل کیا گیا، صحافی اور انتہائی خاتون جو حق کے لیے لڑنے والی تھی، انسانی حقوق کے لیے لڑنے والی تھی اور انسانیت کی پرچار کرنے والی خاتون تھی، ان کو قتل کیا گیا، پروفیسر گلبرگی کو قتل کیا گیا۔ تو آپ دیکھیں گے ان کو بھی بی جے پی حکومت نے ان کے قاتلوں کو سزا نہیں دی۔ اب کانگریس کی حکومت ہے، کم از کم فوری طور پر ان قاتلوں کو گرفتار کر کے کیفر کردار تک پہنچانا کانگریسی حکومت کا، سدھارمیہ حکومت کا فرض بنتا ہے، کیونکہ یہ موقع آیا ہے سیکولر طاقتوں کو متحد ہونے کا، اسٹرانگ بنانے کا اور انسانیت کا۔ تو بہرحال آپ کو بتا دیں کہ 23 سالہ فاضل کا 2022 میں قتل کیا گیا تھا، منگلا پیٹ کے کانا پولا علاقے میں یہ رہنے والے تھے۔ تو آپ وہاں کے مسلمانوں میں کافی بے چینی پھیل گئی تھی، اور اس سلسلے میں جس شخص پر الزام عائد کیا گیا تھا وہ راؤڈی شوٹر سہاس شیٹی تھا۔ سہاس شیٹی کی عمر 42 سال ہے، اور آپ کو بتا دیں کہ یہ 5 کرمنل کیسز، فوجداری مقدمات میں ملوث ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ منگلورو میں اس کا قتل ہوا ہے، وہاں پر بہت ہی زیادہ حالات یعنی تناؤ والے ہو گئے، کشیدگی والے ہو گئے، تو وہاں پر پولیس نے غیر معمولی کارروائی کرتے ہوئے اب جو خبر آئی ہے یہ بتایا ہے کہ اس ضمن میں یعنی اس راؤڈی شیٹر اور بجرنگ دل کے سابق کارکن کے قتل کے ضمن میں 8 افراد کو گرفتار کر لیا ہے، جس میں عبدالصفوان شامل ہے، نیاز احمد شامل ہے، ساتھ ہی آپ دیکھیں گے کہ محمد مزمل کا نام بھی اس میں شامل ہے، پولیس نے جو بتایا ہے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے کہ خلندر شفیع کو بھی گرفتار کیا گیا ہے، عادل مہروز کو گرفتار کیا گیا ہے، اور گرفتار ہونے والوں میں محمد رضوان اور اس کے ساتھ ہی 2 اور ہیں، رنجیت اور ناگراج۔ تو بہرحال آپ دیکھیں گے کہ ہندو مسلم اتحاد کا قاتلوں نے بھی مبینہ قاتلوں نے مظاہرہ کیا ہے، لیکن قتل و غارت گری اچھی بات نہیں ہے، تاہم جو بو گے وہ کاٹو گے، جو آپ دیکھیں گے کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، چاہے وہ کوئی ہی کسی بھی بڑی کرسی پر کیوں نہ بیٹھ جائے، اقتدار میں کیوں نہ بیٹھ جائے، ایک نہ ایک دن ضرور آئے گا، یہ اپنے انجام کو پہنچیں گے ضرور جو ہے نا۔ اور آپ جو بھی بی جے پی کا دور گزرا ہے، جتنے دن بھی لوگ حکومت کیے ہیں، ایک سیاہ باپ کی طرح ہے وہ، جی جی، اس میں کوئی کام ایسا نہیں کیا گیا کہ عوام کی بھلائی کے لیے کیا گیا ہو، صرف فرقہ پرستی کا مظاہرہ کیا گیا، ہر طریقے سے مسلمانوں کو ستایا گیا وہاں پہ۔ تو اب وہاں پہ جو ہے نا اس کا ایکشن، چین ری ایکشن تو ہونا ہی ہے نا ریاض صاحب۔ پھر بھی جو ہے نا یہ حکومت کا کام ہے کہ اس کو لا اینڈ آرڈر کو برقرار رکھیں اور یہ چیزوں کا اعادہ نہ ہونے پائے۔ بالکل آپ نے صحیح کہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ کم از کم اب اگر فاضل کو چاہتے ہیں تو فاضل کے نام سے کوئی تعلیمی ادارے کھولیں، کیا ٹریننگ سینٹرز کھولیں، اور حکومت سے بھی مدد لیں، کیونکہ یہی بہترین خراج عقیدت ہوتا ہے، گلوہائے عقیدت ہوتا ہے یعنی مرحومین کے لیے۔ اور ویسے بھی وہ تو شہید ہوا تھا وہ شخص، وہ نوجوان۔ تو بہرحال ناظرین آپ کو بتا دیں کہ جہاں تک فاضل کے قتل کا سوال ہے تو ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس سے پہلے بی جے پی یوتھ ونگ ورکر پروین نتارو کا 26 جولائی 2022 کو
قتل کیا گیا تھا، جی جواب میں یہ قتل کیا گیا، اور پھر اب جواب میں آپ دیکھیں گے کہ قتل ہو گیا ہے سہاس شیٹی کا۔ سہاس شیٹی بجرنگ دل کا سابق کارکن ہے۔ ویسے بھی بجرنگ دل اس طرح کے واقعات ہوتی ہے چاہے RSS ہی کیوں نہ ہو، آپ نے دیکھا کہ گاندھی جی کا قتل ہوتا ہے، بابا قوم مہاتما گاندھی کو ہندوستان کا پہلا جو دہشت گرد تھا ناتھورام گوڈ سے وہ قتل کرتا ہے، اور پھر RSS اسے دوری اختیار کر لیتی ہے۔ جی بجرنگ دل کا یہ رکن ہے، اور اب بجرنگ دل نے اسے نکال دیا کیونکہ اس پر فوجداری مقدمات تھے، لیکن اندرونی طور پہ کیا حالات تھے وہ آپ پولیس والے بہتر جانتے ہیں، قانون کے رکھوالے بہتر جانتے ہیں۔ اب کرناٹک پولیس کو بھی سخت کارروائی کرنی چاہیے۔ بہرحال 8 لوگوں کو اس قتل کے سلسلے میں گرفتار کیا گیا ہے، جس میں دیکھیں گے 6 مسلمان ہیں اور 2 ان کے ہندو دوست تھے۔ تو بہرحال اب دیکھنا یہ ہے کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ لیکن کرناٹک سے خبر آ رہی ہے صدیق صاحب، ضمیر احمد خان کرناٹک کے وزیر ہاؤسنگ ہیں، یعنی وزیر امکنہ ہے، وزیر اوقاف ہے، وزیر اقلیتی امور ہے۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 5 میعاد کے وہ MLA ہیں۔ چمراج پیٹ ایک علاقہ ہے جہاں پر دلتوں کی بہت زیادہ تعداد پائی جاتی ہے، اور ضمیر احمد خان نے اب چیلنج کر دیا ہے مودی حکومت کو، اور کہا ہے کہ تم لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہو، یعنی جو فرقہ پرست درندے ہیں مسلمانوں کے بارے میں، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ جیسے ہی پہلگام واقعہ پیش آیا اس کے بعد کئی ایک ایسے بیانات سامنے آئے لوگوں کے، کم از کم ہیٹ اسپیچ کے 64 مقدمات درج کیے گئے ہیں، وہ بھی مسلمانوں کے خلاف، کشمیریوں کے خلاف، کشمیری طلبہ کے خلاف۔ تو اب ضمیر احمد خان نے کہا کہ اگر مودی اور امت شاہ اجازت دیتے ہیں تو میں اپنے جسم پر خودکشی جو خودکش بیلٹ ہوتا ہے وہ باندھ کر پاکستان جاتا ہوں اور اپنے آپ کو اڑا لیتا ہوں، اور انہیں خدا کی قسم کھائی ہے اگر ان لوگ اجازت دیتے ہیں۔ تو یہ ضمیر احمد خان ہے، اور ضمیر احمد خان بہت ہی دلیر شخصیت ہے، اور آپ کو بتا دوں ناظرین کہ ضمیر احمد خان وہ ضمیر احمد خان ہے جنہوں نے اعلیٰ ذات کے ہندوؤں کو چیلنج کرتے ہوئے کہا تھا کہ اگر ادنا اعلیٰ کا فرق تم نہیں کرتے، تعصب نہیں کرتے، دلتوں کے ساتھ جانبداری نہیں برتے، تو پھر میری طرح تم کام کرو۔ اور انہوں نے چمراج پیٹ کے ایک دلت پنڈت کے منہ میں نوالا دیا، یعنی ایک نوالا کھلایا، اور پھر ان کا نوالا جو تھا، منہ میں جو نوالا تھا جو انہوں نے چبایا تھا اسے اپنے ہاتھوں میں لیا اور اپنے منہ میں ڈال لیا، اور سارے ہندوستان کو اور فرقہ پرست درندوں کو اور ذات پات میں یقین رکھنے والوں کو یہ بتا دیا کہ ہم مسلمان کبھی کسی کے ساتھ اونچ نیچ نہیں کرتے، ادنا اعلیٰ نہیں کرتے، بلکہ انسانیت کو اہمیت دیتے ہیں۔ تو بہرحال ضمیر احمد خان کو ہم سلام کرتے ہیں کہ انہوں نے اس طرح کا کام کیا ہے۔ اب ضمیر احمد خان نے پھر فرقہ پرستوں کو للکارا ہے اور کہا کہ اگر مودی اور امت شاہ مجھے اجازت دیتے ہیں تو میں اپنے جسم پر خودکش بیلٹ باندھ کر پاکستان جاؤں گا اور اپنے آپ کو دھماکے سے اڑا لوں گا۔ اس طرح کی انہوں نے بات کی ہے، اور انہوں نے کہا کہ آج جو فرقہ پرست درندے مسلمانوں پر انگلی اٹھا رہے ہیں انہیں ہم بتانا چاہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم ہندوستانی ہیں اور ہندوستانی رہیں گے۔ صاحب یہ حب الوطنی کا جو ہے نا سب میں بڑا ثبوت ہے، اور یہ لوگ بار بار جو ہے نا مسلمانوں سے حب الوطنی کا ثبوت مانگتے رہتے ہیں۔ اس سے بڑھ کے اور کیا چاہیے حب الوطنی کے لیے؟ ہمیشہ پاکستان کے لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان کی طرف جاتے ہیں، پاکستان چلے جاؤ، حب الوطنی کا کوئی ثبوت مانگتے ہیں، تو یہ اس کے لیے منہ پہ تماچا ہے ان کے لوگوں پہ کہ آپ کیا مانگ رہے ہیں، ہم تو جام دینے تیار ہیں، آپ کیا مانگتے ہو حب الوطنی کی ثبوت ہمارے سے؟ جی اور ان کو دینا نہیں چاہیے۔ ہاں حب الوطنی کا ثبوت تو ان سے مانگنا چاہیے کہ جنہوں نے انگریزوں کے تلوے چاٹے تھے، جن کے آبا و اجداد نے وظیفے حاصل کیے تھے انگریزوں کے لیے، جن کے آبا و اجداد نے مخبری کی تھی، مجاہدین آزادی کی، ان سے مانگنا چاہیے کہ تم کتنے محب وطن ہندوستانی ہو۔ ریاض صاحب لیٹسٹ جو ہے نا مخبری کرنے والا پکڑا گیا وہ کون ہے بتائیے؟ تقریباً پاکستان کے لیے 99% جو مخبری کرنے والے لیٹسٹ بھی جو نیوز آئی میں نام کوئی مسلمان نہیں ہے اس میں، کوئی بھی نہیں ہے، سب نان مسلم ہے پورے۔ جی تو حب الوطنی کس سے مانگ رہے ہیں آپ جو ہے؟ جی ان سے مانگو، پھر جا کے پھر حب الوطنی واقعی حب الوطن ہے کہ آپ جو ہے نا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے درندوں کا ذکر بھی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ قابل ہی نہیں ہے کہ اس پروگرام میں ان کا ذکر کیا جائے۔ بالکل ہم غداروں کا ذکر نہیں کر سکتے۔ جی ہاں، ہم بالکل کوئی اہمیت نہیں دیتے ان کو جو ہے نا۔ اگر واقع ہے تو آپ بتاؤ، اپنی بہادری بتائیے، جا کے پھر لڑو پھر جو ہے نا۔ تو یہ بہت ہی بہترین جو ہے نا انہوں نے اگزامپل پیش کیے، اور اس کا جو ہے نا ویلکم کرنا چاہیے۔ اور آپ کو بتا دوں کہ ضمیر احمد خان نے واضح طور پر کہا کہ میں کسی آپ کو جوک بیان نہیں کر رہا ہوں، کوئی مذاق نہیں کر رہا ہوں یا جوش میں بات نہیں کر رہا ہوں، بلکہ اپنے وطن کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس طرح کی انہوں نے بات کی ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہم ہندوستانی ہیں، ہمیں پاکستان سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ بات بھی انہوں نے کی ہے۔ جی ہاں بالکل، ختم ہو گیا، اب چلے گئے پارٹیشن ہو گیا، اب ہمارا تعلق ہندوستان میں، یہیں جئیں گے یہیں مریں گے،
کیوں بار بار پاکستان کا نام لے کے ہم کو ستایا جاتا؟ مسئلہ یہ ہے نا ریاست. اور آپ کو بتا دوں صدیق صاحب، آپ کو بھی اور ناظرین کو یہ بتانا چاہوں گا کہ جو ضمیر احمد خان ہے 5 مرتبہ کے رکن اسمبلی ہے، اور آپ کو یہ بتا دوں پہلے جنتا دل میں تھے وہ، پھر اس کے بعد کانگریس میں 2018 میں کانگریس میں شامل ہوئے، اور تب سے کانگریس کو کرناٹک میں خاص طور پر مضبوط و مستحکم بنانے میں ان کا اہم کردار ہے. اور خود تلنگانہ میں جو حکومت آئی ہے کانگریس کی، اس میں بھی کرناٹک جو لابی کام کی تھی کرناٹک نے، ضمیر احمد خان نے، ان کی ٹیم نے، مہروز وغیرہ نے، وہ بھی بہت میں سمجھتا ہوں کہ اچھی بات ہے. تو بہرحال ناظرین، آپ کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ مرکزی وزیر پرہلاد جوشی پریشان ہو گئے، اور پریشانی کے عالم میں انہوں نے کہا کہ آپ کی مت جائیے، پاکستان مت جائیے، خودکش بم دھماکہ مت کیجیے، فوج کر لے گی جو کرنا ہے، انٹیلیجنس جو کرنا ہے وہ کر لے گی، آپ اتنی مہربانی کیجیے، آپ اور آپ کی پارٹی کے اپنا منہ بند رکھیے. جسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح وزیر اعظم منہ بند رکھتے ہیں، اس طرح انہوں نے یہ مشورہ دیا ہوگا. لیکن یہ ضمیر احمد خان ہے، اور خان کبھی منہ نہیں بند رکھتا، کیونکہ ناانصافی کے خلاف آواز اٹھانا خان کا فرض بنتا ہے. ریاض صاحب، نام کے جو ہے نا مصداق وہ جو ہے نا باضمیر ہے، ضمیر باضمیر ہے وہ جو ہے. جی جن کا ضمیر ہوتا ہے وہ خاموش ہوتے ہیں. بالکل خاموش ہوتے ہیں. یہ بہترین، یعنی جن کا ضمیر مر جاتا ہے، جن کا ضمیر مردہ ہوتا ہے وہ خاموش ہوتے ہیں. وہ چھوٹے موٹے سیاستدان نہیں ہیں، بہت ہی سینئر ترین سیاستدان ہیں، ان کو معلوم ہے یہ چیز جو ہے نا. یہ لوگ کیا مانگتے ہیں جو ہے نا. ارے 26 لوگ ہمارے شہید ہو گئے ہیں، کیا ہم خاموش رہیں گے؟ جی سوال ہی نہیں ہے جو ہے نا. بالکل. ارے آپ جا کے دیکھیے، 16 اپریل کو شادی ہوئی بیچارے کی، بحریہ کے لیفٹیننٹ ہے، اپنی بیوی کے ساتھ وہ وہاں پر ہنی مون منانے جاتے ہیں، ان کو شہید کر دیا جاتا ہے. کہ کیا ہم خاموش رہیں گے؟ کیا مجرمانہ خاموشی نہیں ہوگی؟ کیا کوئی ہندوستانی خاموش رہے گا؟ بالکل سوال ہی. کیا ہندوستانی کل جماعتی اجلاس چھوڑ کر کہیں باہر جائے گا؟ بالکل نہیں جو ہے نا. جیسا وزیر اعظم گئے. جی ہاں بالکل. ارے اس قدر سنگین معاملہ ہے، اور وزیر اعظم کل جماعتی اجلاس میں شرکت نہیں کرتے، بہار جاتے ہیں، بہار میں انتخابات ہونے والے ہیں. ارے میرے بھائی، الیکشنز کا جو فائدہ ہے بعد میں لیجئے، پہلے ہندوستان کی خدمت کیجئے آپ. جی ہاں، یہی تو مشکل ہے نا، یہی تو پرابلم ہے ان کے پاس جو ہے نا. آج کانگریس کہہ رہی ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ کانگریس کہہ رہی ہے. جی ہاں. اپوزیشن قائدین کہہ رہے ہیں. جی ہاں بالکل. الیکشن کی جب بات آتی ہے، ہر اس میں مصروف رہتے ہیں، ہر چیز میں رہتے ہیں، لیکن پبلک کی سیفٹی کون کرے گا؟ پبلک کا کیا حال ہوگا یہ بتائیے. ارے کم از کم ان لوگوں کو میں سمجھتا ہوں کہ ضمیر احمد خان کے یقین مانیے سبق سیکھنا چاہیے. بالکل جو ہے نا. اتنے الیکشن ہوئے ہیں، حب الوطنی کا سبق سیکھنا چاہیے ضمیر احمد خان سے. جموں کشمیر کے اتنے الیکشن ہوئے ہیں. جی تو آپ دیکھیں ہوں گے ہمیشہ ایکٹیو وہاں پہ جا کے، الیکشن کے قریب جانا، وہاں پہ ایکٹیو ہونا، توڑ جوڑ کی سیاست، اس سے بات کرے وہ کرے. لیکن بیچارے پبلک یا ٹورسٹ کا کون ہے پرسان حال؟ کوئی بھی نہیں تھا جانا وہاں پہ. جی بہرحال ناظرین، آپ کو بتا دوں کہ ضمیر احمد خان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بہت ہی متنازع بیانات بھی دیتے ہیں. اس سے پہلے انہوں نے آپ دیکھیں گے کہ یہ سابق وزیر اعظم جو ہیں ان کے بیٹے ہیں، اور سابق چیف منسٹر ہیں کمار سوامی کو انہوں نے کالا کہا تھا. ارے بھائی، آپ کا جیسا رنگ ہے وہی کہیں گے. میں گورا ہوں تو گورا کہیے، آپ کالے ہیں تو آپ کو کالا کہیں گے، سونا کہیں گے، لیکن آپ کسی کو تکلیف نہیں دے سکتے اپنے بیان کے ذریعے. ایون آپ کو بتاتا ہوں کہ جہاں تک دین اسلام کا سوال ہے، اس میں واضح طور پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ ایسا اشارہ بھی حرام ہے جس سے کسی شخص کو رنج پہنچے. تو آپ اندازہ کیجئے، ضمیر احمد خان نے انہیں کالا کہا، اور بعد میں انہوں نے کہا کہ میں نے انہیں اس لیے کالا کہا، ہم دونوں بہت قریب رہے ہیں جنتا دل میں رہتے وقت، وہ مجھے کلا کہا کرتے تھے. کرناٹک جو زبان ہے، کنڈا جو زبان ہے، اس میں کلا کے معنی شارٹ یعنی پستہ خط جو ہوتے ہیں انہیں کلا کہتا ہے. اور یا جیسے کہ حیدرآبادی لہجہ ہے یا کرناٹک کا جو لہجہ ہے اس میں اس کو گڈا کہتے ہیں. تو انہیں کہا جاتا ہے کہ کمار سوامی ضمیر احمد خان کو گڈا کہا کرتے تھے، اور ضمیر احمد خان پیار سے انہیں کالا کہا کرتے تھے. اب یہ دوستوں کی بات ہے، اور اس پہ ہمارے کو اعتراض کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جی ہاں بالکل، آپسی دوستی کا معاملہ ہے، ایک دوسرے کو جو ہے نا مخاطب کر لیتے ہیں القاب سے، تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. اس کو جو ہے نا اتنا کالا، گورا، چاند، سورج، کچھ بھی کہہ سکتے. بالکل. جی تو بہرحال ناظرین، یہ ضمیر احمد خان کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا ہے، اور اب ان کے بیان کو لے کر بہت زیادہ لوگ تشویش کا اظہار کر رہے ہیں. خاص طور پہ بی جے پی والے پریشان ہیں کہ ضمیر احمد خان کیا کر دیتا ہے بھائی، ہم جو نہیں کرتے وہ کر دیتا ہے. مثال کے طور پر وہ دلتوں کا کھانا جھوٹا کھا لیتا ہے، اب پاکستان کے خلاف اس نے جہاد کا اعلان بھی کر دیا ہے. اس طرح لوگوں میں بہت زیادہ تشویش پائی جاتی ہے. تو بہرحال ناظرین، کرناٹک میں جہاں تک ہم نے پہلی خبر آپ کو سنائی ہے کہ وہاں پر سہاس شیٹی کا قتل کر دیا گیا ہے، اور اس قتل کے سلسلے میں 8 افراد کو گرفتار
گرفتار کیا گیا ہے اور اب اینٹی کمیونل ٹاسک فورس بھی وہاں پر قائم کرنے کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ تو بہرحال ہم لیے چلتے ہیں آپ کو ہماچل پردیش، اور ہماچل پردیش میں آپ دیکھیں گے کہ کس طرح مسلم دشمنی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے۔ وہاں ایک مسجد ہے سنجولی مسجد، سنجولی مسجد 5 منزلہ مسجد ہے، اور 1907 میں اس مسجد کی تعمیر عمل میں آئی تھی۔ 1907، یہ ڈیٹ پر غور کیجئے، یہ سال پر غور کیجئے، 1907 میں، یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ 1907 میں وہ مسجد تعمیر کی گئی تھی، 2 منزلہ مسجد تھی، اور آپ اندازہ کیجئے کیا اس وقت کیا بلدیہ کے اجازت نامے ہوتے ہیں، کیا بلدیہ کا کمشنر ہوا کرتا تھا یا اور کچھ عہدیدار ہوا کرتے تھے۔ تو بہرحال اب وہ جو میونسپل کورٹ جو ہے اس نے سنجولی جو مسجد ہے 5 منزلہ، اس کے 3 منزلوں کو توڑنے کا عدالت نے یا منہدم کرنے کا عدالت نے حکم دیا تھا، اور مسجد کمیٹی مان بھی گئی تھی۔ اب یہ خبر آ رہی ہے کہ میونسپل عدالت نے یا کورٹ نے یہ کہا ہے کہ وہ تمام مسجد کو شہید کر دیا جائے۔ یہ ایسا کر رہے ہیں لوگ، میں سمجھتا ہوں کہ ان کے باپ کی جاگیر ہے، کیونکہ 1907 میں اگر مسجد بنتی ہے تو وہاں کے کاغذات کون لا کر دے گا؟ جی ہاں، یہ بہت بڑا جو ہے نا، بہت بڑا تعصب کی بات ہے یہ۔ اور یہ کون سی کورٹ، میرے سمجھ سے باہر ہے کہ میونسپل کی کورٹ کون سی ہے یہ میں نہیں سمجھتا، ہو سکتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ کچھ عجیب و غریب کورٹس بنا بھی ہوں گے، کیونکہ مختلف بہانوں سے مسلمانوں کو ستانے کا ان کا منصوبہ ہے، ان کی سازشیں ہیں، اور ان کی سازشیں ان کے لیے بہت مہنگی پڑنے والی ہے۔ جی آف کورس جو ہے نا، ان کے لیے بہت یہ جو ہے نا باؤنس بیک ہونے والی ہے، ان کو ہی مار پڑنے والی ہے اس کی۔ تو برابر جو ہے نا آپ جائیے کورٹ میں، سپریم کورٹ میں جا کے آپ رکا سکتے ہیں جو ہے نا، یہ لوگ مسلمانوں کو ستانے کا ایک حربہ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اور تو معلوم ہے یہ اسٹیٹ میں بی جے پی جو وہاں کی حکومت ہے ہر طریقے سے مسلسل ستا رہی ہے مسلمانوں کو وہاں پہ جانا، کئی قسم کے فیصلے اس کے متنازع آئے۔ بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم نریندر مودی کو خاموشی توڑنا چاہیے۔ ارے کیا اقلیتوں کے خلاف اس طرح کے گندے بیانات جاری کیے جا رہے ہیں، گالیاں دی جا رہی ہیں، کشمیری طلبہ کے پر حملے ہو رہے ہیں، انہیں دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ کیا وزیر اعظم اپنا اب بھی منہ نہیں کھولیں گے اسی طرح جس طرح انہوں نے منی پور کے واقعات پر منہ نہیں کھولا تھا؟ ارے میرے بھائی، آپ وزیر اعظم اگر کوئی ہوتا ہے تو وزیر اعظم سب کو لے کر چلتے ہیں۔ جی ہاں بالکل جو ہے نا، ہمارا یہاں یہ نہیں کہنا ہے کہ کسی کی توہین کرنا نہیں ہے، وزیر اعظم باوقار ہے، با احترام ہے سب کے لیے، لیکن آپ کا بھی فرض بنتا ہے کہ اپنا منہ کھولیں، ناانصافی کے خلاف بات کریں، ظلم کے خلاف بات کریں۔ ہر فرد جو کسی مذہب کا ہو وہ سب کے وزیر اعظم ہیں۔ جی ہاں، ایک مخصوص فرقے کے وزیر اعظم نہیں ہو، مسلمان کے، اب سارے ہندوستان کے وزیر اعظم، آپ گجرات کے وزیر اعظم نہیں ہیں، ہر ایک کو ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ احمد نگر کے وزیر اعظم نہیں ہیں آپ، گاندھی نگر کے وزیر اعظم نہیں ہیں۔ بالکل جو ہے نا، آپ جو ہے نا پورے ہندوستان کے جو ہے نا وزیر اعظم ہیں، تو آپ کا کام ہے کم از کم کچھ کھل کے کچھ الفاظ تو ادا کریں، بیان کریں کہ یہ کیا ہو رہا ہے جانا۔ یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ غیر انسانی واقعات ہے۔ جی کبھی ہمت نہیں کرتے ہو اس بات پہ کرنے کی، ہاں دوسری باتوں پہ وہ کھل کے بیان کر دیتے ہیں۔ ارے صدیق صاحب دیکھیے، پہلگام میں ہمارے 26 بھائی شہید ہوئے ہیں، 26 ہندوستانی شہید ہوئے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہر کسی کا یعنی جو ضمیر ہے وہ جھنجھوڑ کر رکھ دیا اس واقعے نے۔ سب لوگ غم میں مبتلا ہیں اور چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، برہمی کا اظہار کر رہے ہیں۔ اور آپ اندازہ کیجئے کہ اب جو پہلگام کیا واقعہ ہوا 10 دن ہوا نا، تو 10 دن کے دوران جو ہیٹ اسپیچز ہے، جو اشتعال انگیز اور مسلمانوں کے خلاف، کشمیریوں کے خلاف جو نفرت انگیز بیانات جاری کیے گئے ہیں، کم از کم اس سلسلے میں 14 مقدمات درج کیے گئے ہیں۔ جی ہاں، سوری 64 مقدمات۔ جی تو بتائیے کتنی زور و شور سے اسلام فوبیا کا جو ہے نا یہاں پہ چل رہا ہے، اب بتائیے۔ اور سرپرستی حاصل ہے حکومت کی جو ہے نا، بی جے پی کی غلط کرتے ہیں، حالانکہ انتہائی کشمیری جو ہوتے ہیں انتہائی یعنی مہمان نواز ہوتے ہیں، پرخلوص آدمی ہے بھائی، ان کا کیا قصور ہے اس میں بتائیے ذرا۔ ارے آپ دیکھیے، کیرلا کی ایک لڑکی ہے، خاتون ہے آرتی، ان کے والد صاحب کو یعنی دہشت گردوں نے مار دیا، اور اس خاتون نے کہا کہ بے شک کشمیر میں پہلگام میں میرے باپ کو گولی مار دی گئی، لیکن اور میرا باپ مر گیا ہے، میرے باپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، لیکن مجھے خوشی اس بات کی ہے میرے باپ کو میں نے کھویا اور 2 کشمیری بھائیوں کو، کشمیری نوجوانوں کی شکل میں اپنے بھائیوں کو میں نے پایا ہے۔ ایک کا نام مسافر ہے، ایک کا نام سمیر ہے۔ ان دونوں نے آپ کو، وہ خاتون کہتی ہے کہ مردہ خانے کے باہر جب میں 3 بجے رات صبح یعنی درمیانی شب 3 بجے رات ٹھہری تھی تو یہ میرے بھائی میرے ساتھ تھے، اور یہاں تک کہ کشمیری ڈرائیوروں نے جو مسافرین تھے، جو سیاح تھے، انہیں جب ایئرپورٹ سری نگر ایئرپورٹ پہنچایا اس کے لیے 1 پیسہ نہیں لیا۔ جی ہاں بالکل جو ہے نا، کتنی براڈ مائنڈڈ ہے، ایجوکیٹڈ لوگ یہ ہوتے ہیں، انسانیت جس میں ہوتی ہے جانا، نہ کہ بدلہ لیو، وہ انتقام لیو، وہ سب بات کی بات ہے۔ لیکن خواہ مخواہ کے بدنام کرنا کشمیریوں کو، اوورال حالانکہ ہے وہ ایکٹ آف ٹیررزم ہے، اس کو جو ہے نا کشمیریوں سے آپ جوڑ کے ان کو بدنام کرنے کی کوشش کیوں کر رہے ہیں آپ جو ہے نا، مخصوص
مذہب کیوں دے رہے ہیں، رنگ دے رہے ہیں، کیونکہ ٹیررسٹ کا کوئی مذہب ہی نہیں ہوتا. ارے آپ، میں تو چاہتا ہوں کہ مودی حکومت پاکستان کو تباہ و برباد کر دے. جی ہاں بالکل جو ہے نا، کوئی اس کا ہے ہی نہیں ہوئے مذہب. اور آپ کو معلوم ہے متحدہ ہندوستان کا پھر ایک تصور پھر جاگے گا. جی ہاں آف کورس جو ہے نا بالکل. لیکن یہ لوگ نہیں کریں گے. میں سمجھتا ہوں خالی یہ بات یونائٹڈ انڈیا کی بات کرتے ہیں. میں تو کہتا ہوں کہ اورنگزیب نے جس طرح یونائٹڈ انڈیا یعنی متحدہ ہندوستان کے تصور کو عملی شکل دی تھی، آج یہ وقت آ گیا ہے کہ دوبارہ ایک متحدہ ہندوستان بن جائے. بالکل جو ہے نا، اور یہ صرف الیکشن کے سامنے ہو سکتا ہے، بیان کی حد تک ہو سکتا ہے. جی جی آپ نے بالکل صحیح کہا ہے. بہرحال ناظرین، اسی کے ساتھ ہم اپنا پروگرام خبر و خیال اختتام کو پہنچاتے ہیں. اپنے میزبان محمد ریاض احمد اور میرے ساتھی محمد صدیق کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، پھر بات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اللہ حافظ.